अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में देंगे आपको अफसोसनाक खबर। न्यू कराची सेक्टर 5C4 में खुदसोजी का दिल दहला देने वाला वाक़या। बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुदसोजी करने वाला आरिफ फ्रूट का ठेला लगाता है। 2 शादियाँ कर रखी थी। SSP सेंट्रल का कहना है कि आग से झुलसकर 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा भी जख्मी हुए हैं। बच्चों में 5 साला हुरिया, 4 साला ईमान और 3 साला गुलाम हुसैन शामिल हैं। जख्मी बाप और तीनों बच्चों को बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। आपको ये अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। न्यू कराची सेक्टर 5C4 में खुदसोजी का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुदसोजी करने वाला आरिफ फ्रूट का ठेला लगाता है, जबकि 2 शादियां कर रखी थीं। SSP सेंट्रल का कहना है कि आग से झुलसकर 2 बच्चियां, 1 बच्चा भी जख्मी हुआ है। बच्चों में 5 साला हुरिया, 4 साला ईमान और 3 साला गुलाम हुसैन शामिल हैं। जख्मी बाप और तीनों बच्चों को बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। गैर आइनी और बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा ना लिया जाए। सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का इरादा किया गया। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता करार। शुरा ने कहा कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। अवामी हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन में सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगा रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरा ने कौम को बता दिया। शुरा का कहना था, मुफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालने और पूरी तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, जिससे अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेहकाम को ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था, अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ साथ आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरअज़्म है। शुरा ने 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का इरादा किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, 9 मई के मनसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मस्क शुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। गलत मालूमात फैलाने की कोशिश मज़मूम सियासी मफादात के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया। मस्क शुदा अबहाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। शुरा ने मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया। शुरा ने कहा, पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो-जान से हिस्सा लें। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के लिए हर मुमकिन तरीके से काम जारी रखेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कमजोर करने वाले सहूलतकारों को 2 टोक पैगाम दिया है। दिफाई तज्ज़ियाकारों की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उनका कहना था कि पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम किया, जिससे जमहूरियत मजबूत हुई। 9 मई वाक़े के मनसूबा साजों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। पर जो इसमें जो मैसेज दिया गया है, देखें जो इलेक्शन के कामयाब इनकात पे उस पर बात की गई है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का, सिविल आर्म फोर्सेस का, इलेक्शन कमीशन का, जो बाकी इदारों का इसमें किरदार था। और इसके अलावा एक खास जो मैसेज दिया है कि जो अनासिर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के बाहर है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो उनके जो यहाँ पे सहूलतकार है, उनको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। उनको मुकम्मल ताकत के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। जो हालिया इंतखाबात हुए इसमें पाकिस्तान की फौज
کا جو کردار رہا ہے اور جس طریقے سے فوج نے انتظامیہ کے الیکشن کمیشن کی مدد کی ہے اپنے آپ کو ڈائریکٹلی انوالو کیے بغیر، وہ بہت اپریشیبل چیز کا قوم کو بھی شکریہ ادا کیا گیا اور اس چیز کا اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ چونکہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے ہمیں کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسے اقدامات کرے گی عوام کے مانگوں کے مطابق تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکے۔ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے جی افواج پاکستان کی طرف سے، خاص طور پہ ہماری سیاسی قوتوں کو، اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا اور یہ کہ جی معافی تلافی کر کے 9 مئی کو جو بھلا دیا جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے ہے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو 9 مئی میں انوالو نہیں ہے، جو نہیں ہے ان کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا ہے، انہیں آگے چل کے ریلیف مل سکتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ لوگ جن کے آڈیو ویڈیو موجود ہیں اور وہ جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جی ان کو معافی دے دی جائے، وہ کہتے ہیں جی معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز کچھ دیر بند رہنے کے بعد بحال ہو گئیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز تکنیکی خرابی کے باعث معطل ہو گئی تھیں۔ صارفین کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے اکاؤنٹس خود بخود لاگ آؤٹ ہونے کے بعد سائن ان نہیں ہو رہے تھے۔ پاکستان میں نئی حکومت بن گئی، ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے پھر خواہش کا اظہار کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش کی مذمت بولے، سوشل میڈیا سے متعلق بنیادی حقوق کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے۔ پاکستان میں مسابقتی الیکشن ہوئے، کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز سنی، انتخابات میں بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں، سیاسی جماعتوں نے چیلنج کیا، چاہتے ہیں چیلنجز اور بے ضابطگیوں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال FBR کے آٹومیشن سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے معاشی نظام کی مجموعی اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامع سفارشات طلب کر لیں۔ FBR کے مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی بھی ہدایت جاری کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین ماڈل اپنایا جائے، بہترین خدمات کے فوری حصول کے امکانات کا جائزہ، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے میرٹ پر قابل لوگ لانے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ انسداد اسمگلنگ کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی، فوج بھرپور معاونت کرے گی۔ آپ کے گھر ڈوب گئے، اسلام آباد میں کیسے بیٹھے رہتے؟ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی میاں شہباز شریف پہلے دورے پر گوادر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سامان تقسیم کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 اور جن کے گھر ڈوب گئے ان کو 7 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا جب تک متاثرین گھروں میں منتقل نہیں ہوتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، یہ نومنتخب حکومت کا فرض ہے، بطور وزیر اعظم میرا فرض ہے، میں حلف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوں، نہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان ہے، یہ دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو امدادی رقم ان کے گھرانوں کو 20 لاکھ روپیہ فی کس ہوگی، 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہ رقوم ادا کی جائیں گی، جن کے گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو ہمیں 7.5 لاکھ روپیہ فی گھر کی امداد وہ ہم مہیا کریں گے۔ جناب چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں تمام جو آپ کی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ضابطے اور قانون کے تحت اس کو انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور اب کچھ موسم کی بات کریں تو بارش کا ایک اور طاقتور اسپیل برسنے کو تیار ہے۔ بلوچستان میں آج سے پھر بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارش اور برف باری متوقع ہے۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی آندھی اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ کراچی بھی ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے۔ شہر میں 9 سے 12 مارچ کے درمیان بارش کا امکان۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفیلی ہوائیں چلنے سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ قلات -6، کوئٹہ میں پارہ -5 تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ گوادر سمیت صوبے کے 16 اضلاع متاثر ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو بارش کا ایک اور طاقتور اسپیل برسنے کو تیار ہے۔ بلوچستان میں آج سے پھر بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارش اور برفباری متوقع ہے۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی آندھی اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، جبکہ کراچی بھی ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے۔ شہر میں 9 سے 12 مارچ کے درمیان بارش کا امکان ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفیلی ہوائیں چلنے سے معمولاتی زندگی شدید متاثر ہو گئی ہے۔ قلات -6، کوئٹہ میں پارہ -5 تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ گوادر سمیت صوبے کے 16 اضلاع متاثر ہونے کا امکان ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ گوادر شہر اور دیگر ساحلی قصبوں میں ریلیف آپریشن۔ گوادر ضلع کے سیلاب متاثرین میں راشن، ادویات اور گرم کپڑوں کی تقسیم جاری ہے۔ ضلع گوادر کے علاقوں جیونی، گنز، پشوکان اور کپر میں امدادی سامان ترسیل کیا گیا۔ مسلح افواج سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد یقینی بنائیں گے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو خبر دیں گے سپریم کورٹ سے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کیس سے متعلق صدارتی ریفرنس پر آج رائے سنائے گی۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر گزشتہ روز رائے محفوظ کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف ریفرنس 2011 میں دائر کیا گیا تھا۔ ملک کی معیشت کو ٹریک پر لانے کا مشکل ترین ٹاسک، نون لیگی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اعلیٰ ترین لیگی قیادت میں ابتدائی مشاورت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ کے لیے محمد اورنگزیب کے نام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ نون لیگ نے وفاقی کابینہ کی تشکیل پر ابتدائی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہونے والے اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات، رانا ثناء اللہ کو مشیر داخلہ بنانے پر غور بھی کیا گیا۔ ایم کیو ایم کو وفاقی وزارتوں میں حصہ دیے جانے سے متعلق بھی سوچ بچار کی گئی ہے۔ کس کو کون سی وزارت دی جائے؟ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم منتخب حکومت کے تھنک ٹینک کی نشست۔ سوچ بچار کے بعد کئی ناموں پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کو بین الاقوامی برادری میں تعلقات مزید بہتر کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ خواجہ آصف کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا امکان ہے۔ عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات، رانا ثناء اللہ کو مشیر داخلہ بنانے پر غور کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر بھی گفتگو کی گئی۔ اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، احسن اقبال، نصیر سدھو کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق، آئی پی پی کے علیم خان، قاف لیگ کے چودھری صالح حسین کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ رانا مشہود، عابد شیر علی، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کی بھی معاون خصوصی اور مشیر تقرری پر مشاورت کی گئی۔ سردار یوسف مذہبی امور امیر مقام بھی کابینہ میں جگہ پا سکتے ہیں۔ ریاض پیرزادہ، حنیف عباسی، نوشین افتخار اور انوشا رحمان کے نام کا بھی قرآن نکل سکتا ہے۔ تو دوسری جانب پنجاب کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں انتظامات شروع کر دیے گئے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کابینہ سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ کا حلف آج شام 4 بجے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ کون کون وزیر ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کابینہ کے لیے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں دی گئی۔ ذرائع نے بتایا خیبر پختونخوا کابینہ کا اعلان جلد متوقع ہے۔ مجموعی طور پر 7 نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ دیگر ناموں کا اختیار علی امین گنڈاپور کو دیا گیا۔ پشاور سمیت تمام اضلاع سے اہم ارکان کو شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سینئر وزیر ہوں گے۔ ابتدائی طور پر 10 وزراء، 3 مشیر اور 3 معاون خصوصی کا اعلان کیا جائے گا۔ سید قاسم علی شاہ، خلیق الرحمان، ظاہر شاہ تور کے نام بھی کابینہ میں شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے معاشی استحکام اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر دن رات کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملاقات میں سینیٹر اسحاق ڈار، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر نون لیگ سے اضافی نام طلب کر لیے گئے۔ قومی اسمبلی کی پنجاب سے خواتین کی 9 مخصوص نشستوں پر نام مانگے گئے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر کاغذات 9 مارچ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون اضافی ترجیحی فہرست 9 مارچ تک جمع کروائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے فہد چودھری سے۔ جی فہد، بتائیے۔
دیکھیے الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز پنجاب سے قومی اسمبلی کی 9 مخصوص جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کو الاٹ تو کر دی گئی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کی جو فہرست ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کی، اس میں نام ختم ہونے کی وجہ سے اب نئے نام مانگے گئے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور ایک شیڈول جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی خواتین کی 9 مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی 9 مارچ تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے اضافی ترجیحی فہرست بھی 9 مارچ تک طلب کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب عبدالحفیظ کو ریٹرننگ افسر مقرر کر دیا ہے، اور یہ میں واضح کر دوں کہ پنجاب سے قومی اسمبلی کی خواتین کی 9 مخصوص نشستوں کا کوٹا کل ہی نون لیگ کو الاٹ کر دیا گیا تھا، لیکن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے جا سکے تھے کیونکہ لسٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ کر گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے فہد، آپ کا بہت شکریہ۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا معاملہ ہے۔ سنی اتحاد کونسل آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ قانونی ٹیم بیرسٹر علی ظفر کی سربراہی میں عدالت جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر علی ظفر نے درخواست تیار کر لی، آج ہی سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کا حکم معطل کرنے کی استدعا کی جائے گی، جبکہ سینئر وکیل قاضی محمد انور بھی پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم میں شامل ہوں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں نشستوں سے محروم کیا گیا ہے۔ 90 سے زائد نشستوں والی سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہ مل سکی۔ لیگی رہنما خرم دستگیر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آئین کے مطابق قرار دے دیا ہے۔ پروگرام تجزیہ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس پر اپنی رائے دے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے خرم دستگیر نے کہا، کوشش ہوگی غریب عوام پر اب بوجھ نہ ڈالا جائے۔ فیصلہ تو قانونی ہے، کیونکہ قانون میں کہیں یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کو انویژن نہیں کیا گیا۔ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا اس میں یہ ضرور درج ہے کہ اگر پارٹیز کی لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر انہیں نئی لسٹ اور نئے کاغذ جمع کرانے کا موقع دیا جاتا۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک آزاد یعنی منتخب ہونے والے اراکین جو ہیں وہ ایک پارٹی میں گئے ہیں، وہ پارٹی بھی جس کے اپنے جو رکن ایک ہی رکن تھے وہ بھی آزاد ہی منتخب ہوئے تھے، اپنی پارٹی کے نشان پر بھی نہیں ہوئے تھے، بہرحال چونکہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ تھی لہذا انہوں نے جو ہے یہی وہ جو قانونی صورتحال ہے وہ ہماری جو عمومی سوچ ہے اس کے برعکس ہے، اسی وجہ سے یہ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، اور یہی میری توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس پر اپنی بہتر رائے دے دے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ احسن طریقے سے حل ہو جائے۔ تحریک آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے، حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ اسد قیصر نے الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، ای سی پی پارٹی بن چکا ہے، مطالبہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ 9 مئی واقعات کی ہمیشہ مذمت کی، عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائے۔ کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو۔ اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اب سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے، اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں۔ ہم تمہاری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں پی ایس ایل میچ میں پشاور زلمی نے دلچسپ مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو 4 رن سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی کے 205 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 200 رنز ہی بنا سکی۔ میگا ایونٹ میں آج 2 مارکے ہوں گے۔ کراچی کنگز کوئٹہ گلیڈیٹرز کا سامنا کرے گی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے۔ پشاور زلمی کی اننگز کے دوران پنڈی اسٹیڈیم بابر اعظم کے نام سے گونجتا رہا۔ شہر آفاق پاکستانی کرکٹر کی محمد رضوان کہکہے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ بابر اعظم کی شاداب خان کے ساتھ گپ شپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شاداب خان کا بابر سے بلے کے معیار سے متعلق استفسار، پاکستانی ماسٹر بلاسٹر نے اوکے کی رپورٹ دے دی۔ پی ایس ایل میچ کے دوران کمسنگ کرکٹ فین کی ویڈیو نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ اسکرین پر بابر اعظم کو دیکھا تو بے اختیار پاکستانی سپر اسٹار کا نام پکارنے لگی۔ بچی کا معصومانہ انداز کرکٹ فینس کے دل میں گھر کر گیا۔
पेशावर में जारी अंडर 20 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वापडा के नाम। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद वापडा ने एयरफोर्स को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में जारी नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वापडा ने अपने नाम कर लिया है और इस वक्त खिलाड़ी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ वापडा के कप्तान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कितनी मेहनत की थी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए और आप लोगों ने एयरफोर्स को हरा दिया, कितनी खुशी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमारे कवरेज के लिए आई। उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग कैंप था वो तकरीबन 15-20 दिन से पहले से जारी था। उसने कोच हमारे दो तीन कोचों ने बहुत ज़्यादा मेहनत हमसे की, इसलिए हमारे अल्लाह ने आज फतह दिलाई। अच्छा, इस तरह के टूर्नामेंट से जो है वो इंटरनेशनल सतह पर कितनी मदद मिलेगी और कितना टैलेंट सामने आएगा? इस तरह अगर इवेंट होगे तो हमारा ग्रास रूट लेवल ऊपर जाएगा। ये जो अंडर 20 के टूर्नामेंट है इस तरह हर साल होना चाहिए। अगर इस तरह इवेंट होगे तो फिर हमारे ऊपर अंडर जो एशियन गेम आ रहे हैं तो उससे हमारे प्लेयर बिल्डअप हो गए और हम उसको अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, फाइनल अपने नाम किए, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हूँ। ये वापडे की भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है, हमारे कोच की भी इज़्ज़त थी और इंशाल्लाह हमारा आगे भी इस तरह मेहनत करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खिलाड़ी काफ़ी खुश है और वापडा ने जो है वो एयरफोर्स को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम। साल 2022 के सैलाब से 20 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम रहे। कराची में कुदरती आफात से सिंध में बच्चों की तालीम पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लिया गया, जिस पर इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।